नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। दुनिया में अगर सबसे कीमती कोई शय है तो वो है जान, इंसानी जान। इंसान की जान की कीमत से दुनिया में ज्यादा कुछ भी नहीं है और इसीलिए अगर कहीं इंसानों की जान का ज़िया होता है तो वो एक बड़ी खबर भी बनती है। इस वक्त न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से, या दुनिया के हम कह लें कि ज्यादातर मुल्कों में जिस तरह से कोरोना ने पिछले साल और इस साल भी तबाही मचाई है, खासतौर से हिंदुस्तान में यानी हमारे मुल्क में इस साल 2021 में कोरोना का कहर कुछ ज्यादा ही टूट रहा है, कहर बनकर टूट रहा है। ऐसा लगा था जब दिसंबर का महीना 2020 का खत्म हुआ था कि शायद 2020 के साथ साथ कोरोना की वबा भी खत्म हो गई और कोरोना की वजह के जितनी तरह की पाबंदियां थी, जितनी तरह के एहतियात बरते जा रहे थे, सबके खात्मे का दौर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2021 में जहां लापरवाही बढ़ती गई वैसे कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू किया और अब कोरोना का कहर इस तरह से टूट रहा है कि मुल्क के लगभग तमाम रियासतों में, 1, 2, 3 रियासतों को छोड़ दें जहां पर कोरोना थोड़ा कम तेजी से फैल रहा है या फिर जहां इसकी फैलाव ज्यादा नहीं हो पाई, ज्यादातर रियासतों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले साल एक दिन में जो सबसे ज्यादा केसेस आए थे कोरोना के, यानी सबसे ज्यादा कोरोना मुतासरीन जो पाए गए थे, वो एक दिन का डेटा था 97,000 कुछ। लेकिन इस बार जो ताजा आदाद शुमार हमारे पास है उसके मुताबिक 1,31,700 से ज्यादा लोगों में एक दिन में यानी 24 घंटों के अंदर इसका इन्फेक्शन पाया गया है और 780 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। मुल्क के कई शहरों में, खाह वो सूरत हो, अहमदाबाद हो, लखनऊ हो या फिर भोपाल या दूसरे ऐसे शहर हो, खबर यह आ रही है कि वहां पर जो शवों का यानी डेड बॉडीज का जो क्रिमेशन किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां पर लोगों की लाइनें लगी हैं। लोग अपनी अपनी मैयतों को लेकर वहां ठहरे हैं कि कब हमारा वक्त आए कि हम दाह संस्कार कर सकें। सवाल इस बात को लेकर है कि मुल्क में अक्सर देखा देखी का माहौल होता है कि फलां के साथ ऐसा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों है। माह रमजान अनकरीब है, अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि रमजान में क्या हमें मस्जिदों में जाने की इजाजत नहीं होगी। सवाल इस बात को लेकर भी है कि हुकूमत आपसे क्या चाहती है और आपको खुद ऐसे मौके पर चाहना क्या चाहिए। तो जो ताजा आदाद शुमार हैं वाकई चौंकाने वाले हैं। एक दिन के अंदर 1,31,700 से ज्यादा कोरोना इन्फेक्टेड मरीज पाए जाते हैं। एक दिन में यानी 24 घंटों के अंदर 780 ऐसे लोगों की मौत हो जाती है जो कोरोना से इन्फेक्टेड थे। आज की जो खबर है उसके मुताबिक आज से छत्तीसगढ़ के रायपुर में 11 दिनों का लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। भोपाल के लगभग तमाम बड़े शहरों में आज से 60 दिनों का यानी कि आज शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन होगा। ये भोपाल की बात है। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। महाराष्ट्र के ज्यादातर शहरों में नाइट कर्फ्यू लग रहा है और अभी खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र की हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि आया कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की जरूरत क्या पेश आ गई है। ऐसी खबरें गश्त कर रही हैं कि हो सकता है 3 हफ्तों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन महाराष्ट्र में नाफिज हो जाए। हो सकता है, मैं कह रहा हूं, अभी जराए के हवाले से इस तरह की खबरें हैं, इसकी मैं तस्दीक नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह से अमवात भी हो रही हैं और पिछले बार यानी 2020 में जो कोरोना का इन्फेक्शन था उसमें यह देखा जा रहा था कि ज्यादातर जो 50 या 60 प्लस के एज वाले थे उनकी अमवात हो रही थी। लेकिन इस बार 45 प्लस यानी 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी कोरोना काफी नुकसान पहुंचा रहा है, झटके दे रहा है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वैक्सीन पर भरोसा करते हुए क्या हम बिल्कुल लापरवाह बन जाएं, क्योंकि कई ऐसे मामले आए हैं जब ये खबरें मिली हैं कि वैक्सीनेशन का दोनों डोज लेने के बावजूद कई डॉक्टर्स को, कई फ्रंट रनर्स को फिर से कोरोना इन्फेक्शन हो गया है। उनमें से ताज़ा जो मामला है वो एम्स दिल्ली का है। तकरीबन 25 या उससे ज़्यादा डॉक्टर जो है वो कोरोना इन्फेक्टेड पाए गए हैं। गंगाराम जो अस्पताल है वहाँ के भी कई डॉक्टर कोरोना इन्फेक्टेड पाए गए हैं। लखनऊ के अस्पताल में डॉक्टर्स जो है वो
कोविड के दोनों डोज लेने के बावजूद कोरोना इन्फेक्टेड पाए गए हैं, तो क्या यह सवाल उठता है कि वैक्सीनेशन जो है वो जरूरी नहीं है या वैक्सीन उतना कारगर नहीं है? बेशक है। माहिरीन कह रहे हैं कि वैक्सीन से आपकी जो मुदाफती कुव्वत है आपके जिस्म की वो बढ़ जाती है, तो वैक्सीनेशन जरूरी है। इसी बीच जो मुल्क में हालात बन रहे हैं कि कई रियासतों ने इस बात को लेकर शिकायत की है कि उनके यहां उनके रियासत में वैक्सीनेशन जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से सप्लाई नहीं है। मरकज इसमें पहल करे। ये जो तस्वीर आप उस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी चौंकाने वाली है। ये 2020 की तस्वीर आपको हमने नहीं दिखाई थी। ये ट्रेनों में ठसम ठस भीड़, ये एक रोज कबल की तस्वीर है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि महीना रमजान का अनकरीब है, इबादत भी जरूरी है और कोरोना से अपनी हिफाजत भी जरूरी है। कहां तक हिफाजत के इक़दामात और कहां तक इबादत कैसे करें, कहां करें, घर पर करें, मसाजिद में करें, एक साथ करें, अकेले में करें, किस तरह की इबादत की क्या फर्जियत है, किसकी कौन सा इबादत सुन्नत है, इसे हमें समझना पड़ेगा। और एक ऐसे हालात में जब वबा फैली हो तो हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती है, हमारे जो रहनुमा है, मजहबी रहनुमा है, वो क्या इस बारे में उनके अहकामात क्या हैं, वो क्या हमें नसीहतें करते हैं। और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बेशक बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। इस पे मजीद आंकड़े में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको हम बताएं कि हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर सलमान खालिद हैं जो एमडी है फेमिना हॉस्पिटल लखनऊ के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यासिर अरफात हमारे साथ जुड़ेंगे जो मोहतमीम है भोपाल मसाजिद कमेटी के, और मौलाना खालिद रशीद फरंग महली भी हमारे साथ होंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं बारी बारी से इनके पास जाऊंगा, इस बारे में अहकामात इनसे लूंगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर सलमान खालिद आपके पास आना चाहता हूं। जिस तरह से बिल्कुल हैरान और परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं, डरा देने वाली खबरें आ रही हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना किस तेजी से फैल रहा है और कितना इससे बचने की एहतियात करने की जरूरत है, चूंकि अब भी कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि लोग लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। कोरोना की जो इस बार जो फैल रहा है या इसकी जो सेकंड वेव आई है, ये पिछली वेव से बहुत ज्यादा सख्त है। और मैं तो हम लोग ये कह रहे हैं कि उससे कई 100 गुना यानी 100 गुना या 200 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये जो वेव है इस बार की, इसमें अमवात बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसमें इन्फेक्शन बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, पूरे क्लस्टर मिल रहे हैं, पूरे एरिया में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसे आपने रमजान का जिक्र किया, या इस साल रमजान में या क्या होगा, गुज़िश्ता साल रमजान में जब लॉकडाउन लगा था या जब हम लोगों ने कोरोना के डर के साथ रमजान का शुरुआत की थी, तो उस वक्त हम बीमारी को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम लोग घर के अंदर थे। इस बार वो बीमारी बुरी तरीके से फैल चुकी है, इसलिए हमें घर के अंदर रहना पड़ेगा। अगर हम किसी भी इबादतगाह हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कहीं भी अगर हम भीड़ लगाते हैं, हम वहां पर जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा एहतमाम नहीं करते हैं, तो ये मान के चलिए कि पूरे उस इबादतगाह से, मस्जिद हो या मंदिर हो, पूरे क्लस्टर निकलेंगे और एक नहीं बल्कि 100 200 मरीज एक साथ वहां से निकलेंगे। इसलिए मेरी तो ये राय है कि रमजान का महीना जो आ रहा है उसमें हमको गुज़िश्ता साल के रमजान से ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। गुज़िश्ता साल रमजान में जितनी भी एहतियात की हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग को एहतियात करनी पड़ेगी। होता क्या है, रमजान के महीने में ज्यादातर इबादतें, मौलाना मौजूद है वो बताएंगे, इनफरादी इबादतें हैं, सिर्फ तरावी की नमाज और जमात की नमाज को छोड़ के। तो हम अपनी इनफरादी जितनी भी इबादतें हैं करें, लेकिन जो इज्तिमाई इबादतें हैं उसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा एहतमाम करना पड़ेगा। मस्जिद में जाने से जितना गवर्नमेंट ने हमको बताया है कि 100 आदमी से ज्यादा मस्जिद में नहीं जा सकते, कोशिश करें हम लोग कि मस्जिद में उससे ज्यादा लोग ना जाएं, वरना हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। जितने भी आंकड़े, जितने भी चीजें दिख रही हैं आपको, हम ये मान के चल रहे हैं बहैसियत एक डॉक्टर के कि उससे 100 गुना ज्यादा या 10 गुना 20 गुना ज्यादा अगर अमवात आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि 10 मौतें हुई हैं शहर के अंदर, तो हम ये आपको साबित कर सकते हैं कि 10 नहीं बल्कि 40 या 50 मौतें हो चुकी हैं इसी बीमारी में। इसी तरह से मरीज हैं, अगर मरीज 2500 मरीज बता रही है सरकार के मिल रहे हैं, 2500 नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं कि 25,000 मरीज होंगे शहर के अंदर। इसलिए फिर मेरी अपील है कि बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। इस साल और ज्यादा एहतियात, जितनी गुज़िश्ता साल हुई है उससे ज्यादा एहतियात करने की जरूरत पड़ेगी बेशक। और मैं इस वक्त हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फरंग महली जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। खालिद साहब,
بہت اہم یہ سوال بنتا جا رہا ہے. رمضان میں ہی لوگوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ عبادتوں کا ایک ابال سا آ جاتا ہے. معاف کیجیے گا کہ میں نے الفاظ میں کچھ میں نے زیادتی کی ہو تو, لیکن یہ دیکھا جاتا ہے. مطلب بعض اوقات جو 5 وقتہ نمازیں ہیں, 5 گانا نمازیں ہیں, اس میں بھیڑ کم نظر آتی ہے, لیکن تراویح میں بھیڑ زیادہ نظر آتی ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا عام لوگوں کو یہ جانکاری نہیں ہے, یا ان کو یہ بتایا جانا بے حد ضروری نہیں ہے کہ کس نماز کی کیا اہمیت ہے, کون اول درجے پہ ہے, کون اس سے تھوڑے کم درجے پر ہے, اور خاص طور سے ایسے موقع پر جب کورونا وبا بالکل قہر بن کر ٹوٹ رہا ہے اور ابوات کا سلسلہ لگاتار جاری ہے, انفیکٹڈ لوگ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. کیا رہنمائی کریں گے آپ ایسے میں؟ نہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر سلمان خالد صاحب نے فرمایا کہ بہت تیزی سے، اور آپ نے بھی بتایا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، مرض بڑھ رہا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک حالات ہیں. ان میں ظاہر سی بات ہے جو سب سے بہتر طریقہ ہے اس بیماری سے بچنے کا وہ پریکاشنز ہی ہیں. اور جہاں تک رمضان کا مہینے کا سوال ہے، یہ حقیقت ہے کہ رمضان مذہب اسلام میں سب سے مقدس مہینہ مانا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنی مقدس کتاب قرآن کریم نازل فرمائی، اور اس ماہ مبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کمزور سے کمزور مسلمان بھی ہوتا ہے، وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم ہم اس ماہ مبارک میں ضرور زیادہ سے زیادہ عبادت مساجد میں جا کر کریں. تو بہتر یہی ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے ابھی جو کل ایڈوائزری اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل لکھنؤ کی جانب سے جاری کی ہے، اس میں لوگوں سے یہی اپیل کی ہے کہ جو بھی کووڈ پروٹوکول ہے اس کو پر پوری طریقے سے عمل کریں. مسجدوں میں بھی جائیں تو ماسک ضرور لگائے رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ ضرور اہتمام کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ کسی بھی ایک مسجد میں 100 سے زیادہ لوگ ایک وقت میں نہ جمع ہوں، کیونکہ گورنمنٹ کی یہ گائیڈ لائن بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تراویح کے سلسلے میں بات ہے، تو تراویح میں بھی اس بات کی ہم لوگوں نے اپیل کی ہے کہ ایک مسجد میں 1.5 پارے سے زیادہ نہ تراویح میں پارہ پڑھایا جائے، جس سے کہ کسی بھی مسجد میں ضرورت سے زیادہ بھیڑ نہ ہو اور لوگ اپنے محلے کی مسجد ہی میں تراویح پڑھ لیں. اور نائٹ کرفیو بھی کئی شہروں میں جاری ہے، تو نائٹ کرفیو کا بھی اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. تو نائٹ کرفیو شروع ہونے سے پہلے لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں، اسی لیے یہ 1.5 پارے کی قید رکھی گئی ہے، جس سے جو جہاں بھی ہو وہ وہاں پہ تراویح پڑھ لیں. اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں 10 سال سے کم کے، اور جو 60 سال سے زیادہ کے بزرگ ہیں، وہ لوگ مسجد میں نہ جائیں، بلکہ اس بات کی کوشش کریں کہ گھروں میں ہی تراویح پڑھ لیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ہم لوگوں نے ایڈوائزری میں اس بات کو بھی مینشن کیا ہے کہ افطار پارٹی جو بڑے پیمانے پر اہتمام کیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بالکل بھی نہ کیا جائے، اور کسی بھی افطار میں 100 سے زیادہ لوگ شریک نہ ہوں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پچھلے رمضان میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا اور مسلمانوں نے بھرپور طریقے سے پوری ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ ایڈوائزری اور لاک ڈاؤن کے اصولوں پر عمل کیا تھا، اس سال بھی انشاءاللہ اس پر پوری طریقے سے عمل کیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، اور مذہب اسلام میں اپنی جان کی حفاظت کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی ہے. تو میری سب سے یہی آپ کے چینل کے ذریعے سے اپیل ہے کہ اس سال رمضان میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس سال اگر ہم لوگ پوری طریقے سے احتیاط کر لے جائیں گے تو انشاءاللہ اگلے سال پوری آزادی کے ساتھ اسی طریقے سے رمضان کو منائیں گے جیسے ہر سال مناتے آئے ہیں. جی خالد صاحب، 2 باتیں یہاں پر ہیں. ایک سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ آج سے ہی جیسے مدھیہ پردیش کے تمام شہروں میں آج سے نائٹ کا کرفیو، یعنی آج شام 6 بجے سے سوموار کو صبح 6 بجے تک، یہ تو 48 گھنٹے کا لاک ڈاؤن ہو گیا، اور کئی شہروں میں نائٹ کا کرفیو لگ رہا ہے. اب نائٹ کا کرفیو کا مطلب ہے کہ کہیں 9 بجے سے اس کا نفاذ ہے، کہیں 8 بجے رات سے ہے، اور کہیں 10 بجے رات سے ہے. تو کیا ایسے میں اگر تراویح یا دیگر نمازوں کے لیے لوگ مساجد جائیں گے خاص طور سے رمضان میں، تو کیا یہاں پر ایک الجھن والی کیفیت نہیں ہو رہی ہے؟ یہاں پر کہیں نہ کہیں ایک انتظامیہ کے ساتھ تھوڑی ٹکراؤ کے حالات نہیں بن رہے ہیں؟ نہیں، انتظامیہ کے ساتھ کسی قسم کے ٹکراؤ کی ظاہر سی بات ہے قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ مذہب ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے. ہمیں اپنے
مذہبی عبادات کو ملک کے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. جن جن اسٹیٹس یا شہروں میں 6 بجے سے یا 7 بجے سے یا 8 بجے سے نائٹ کرفیو ہے تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو تو اپنے گھر پر ہی رہنا ہے. سبھی کو اپنے گھر پہ رہ کر ہی تراویح بھی پڑھنی ہے. گھر پہ تراویح پڑھی جا سکتی ہے, شرعی مسئلہ موجود ہے. اور جہاں نائٹ کرفیو 9 بجے یا 10 بجے سے ہے جی وہاں کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہاں پر 1 پارہ یا 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ خالی لوگ پڑھ کر کے اور ٹائم کرفیو شروع ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں چلے جائیں. جی ایک اور سوال یہاں پر ہے خالد صاحب کے رمضان کے مہینوں میں یا رمضان کے ایام میں جس طرح سے ایک فرض نماز کی اہمیت, جیسے آپ نے بتایا کہ نفل نماز جو ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے, 70 گنا بڑھ جاتا ہے, تو فرض نماز کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. آپ نے ابھی یہ بھی کہا کہ آپ گھروں پر بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں. اکثر یا زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جنہیں ایسا لگتا ہے کہ تراویح گھر پہ ہم نہیں پڑھ سکتے, تو کس نوعیت میں کس طرح سے ہم گھر پہ تراویح پڑھ سکتے ہیں, اس کے لیے کیا شرائط ہو سکتی ہیں اور کیسے پڑھنا ہوگا اسے؟ نہیں, تراویح میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جن لوگوں کو جو لوگ حافظ قرآن ہیں وہ گھر میں بھی تراویح کی گھر میں تراویح کی حفاظت کی امامت فرمائیں اور قرآن مجید تراویح میں پڑھیں. اور جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں ان کو جتنا بھی قرآن یاد ہو وہ تراویح میں اتنا ہی خالی قرآن پڑھ لیں گے اور 20 رکعتیں پڑھ لیں گے تب بھی انشاءاللہ, کیونکہ سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تراویح کی 2 سنتیں بتائی گئی ہیں. ایک سنت تو یہ ہے کہ پورے رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کیا جائے, اور دوسری سنت یہ ہے کہ تراویح میں ایک قرآن کو مکمل کیا جائے. تو جن لوگوں کو قرآن نہیں یاد ہے اور نہ وہاں کوئی ظاہر بات ہے گھر میں سنانے والا ہے تو اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ اڑوس پڑوس سے لوگوں کو جمع کر کے گھر میں تراویح کی جائے, کیونکہ اس سے پھر جو لاک ڈاؤن کی بنیاد ہے اور جو لاک ڈاؤن کا قانون ہے کہیں نہ کہیں ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو کہ قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے. اس میں آپ علم تر کیف پڑھ کے اور اپنی 10 رکعتیں پوری کر سکتے ہیں, پھر اس کو ریپیٹ کر کے 20 رکعتیں پوری کر لیں. اور اس کے علاوہ بھی جن لوگوں کو جو بھی قرآن یاد ہے وہ بھی تراویح میں پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر پہ رہتے ہوئے بھی. اور جتنے لوگ گھر میں ہیں سب کو جمع کر کے آپ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اڑوس پڑوس سے جمع کر کے لوگوں کو گھر میں پڑھنا کرفیو کی حالت میں بالکل بھی مناسب نہیں ہے. جی خالد صاحب آپ ہمارے ساتھ بنے رہے. میں ایک بار ڈاکٹر سلمان کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب 2 اہم چیزیں یہاں پر ہیں. ایک تو کئی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو SOPs ہیں یا پھر جو پریکاشنز ہیں, ایک تو ماسک کا استعمال ہو گیا, ماسک سے ہم ماسک کے استعمال کو نہ چھوڑیں, سینیٹائزرز کا استعمال کریں. سینیٹائزرز کو لے کر بھی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں, میں پھر سے چاہوں گا اس پر بات کر لوں ذرا. خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال, اگر ہم نے سینیٹائزر کو ہاتھ میں مل لیا لگا لیا تو کیا وضو جو ہمارا وہ ٹوٹ جاتا ہے یا وضو برقرار رہے گا؟ چونکہ یہ باتیں آتی ہیں کہ سینیٹائزرز میں بھی الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. تو میں بلکہ خالد صاحب سے یہ سوال کر لیتا ہوں, چونکہ ایسے موقع پہ خاص طور سے رمضان میں لوگوں کو ایسا زیادہ اس بات کی ضرورت پڑے گی کہ اگر وہ سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی جھجک ان کے اندر ہو یا نہ ہو. خالد صاحب. ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ صابن سے اپنے ہاتھ کو دھوئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. بار بار سینیٹائزر کے استعمال سے اسکن الرجی بھی پیدا ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے. اور اگر مجبوری کی حالت میں سینیٹائزر کا آپ استعمال کر بھی رہے ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے تو اس سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا, وضو برقرار رہے گا. جی وضو برقرار رہے گا. سینیٹائزر کا استعمال کر لینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ صابن کا استعمال کریں. ایک اچھی بات یہاں پر سامنے آئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس اب آ رہا ہوں کہ کیا سینیٹائزر کا استعمال کس حد تک کیا جانا چاہیے, کتنی بار کیا جا سکتا ہے؟ خاص طور سے رمضان میں آپ لوگ اکثر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا وضو برقرار رہے, وضو ٹوٹے نہ, رمضان ان قریب ہے. تو ماسک, سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب کیا ہے؟ کتنا, 1 ہاتھ کی دوری ہو, 2 ہاتھ کی دوری ہو؟ اور اکثر جو مساجد میں لوگ جاتے ہیں ایسے موقع پر تو وہ جانماز اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. اس کی کیا ضرورت یہاں پر پیش آتی ہے, اس کا فائدہ کیا ہے ڈاکٹر سلمان؟ دیکھیں سینیٹائزر کی جہاں تک بات ہے, سینیٹائزر سے آپ اگر آپ کے ہاتھوں میں الرجی ہو رہی ہے تو یقیناً سینیٹائزر کا استعمال کم سے کم کریں. لیکن اگر الرجی نہیں ہے
تو سینیٹائزر اس وقت سب سے اچھی میڈیسن ہے آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے. تو سینیٹائزر کا استعمال کریں, اور اس کی جگہ پر صابن سے بھی اگر آپ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے بنسبت سینیٹائزر کے استعمال کے. سینیٹائزر تو ایک شارٹ راستہ ہے کہ اگر بار بار آپ صابن سے ہاتھ نہیں دھو سکتے ہیں تو سینیٹائز کر لیں اپنے ہاتھ کو اسپرٹ سے, تو جبکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے. لیکن اگر صابن سے آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا بنسبت سینیٹائزر کے. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی جہاں تک بات ہے, ماسک لگانا تو یہ مان کے چلیں کہ ماسک لگانا بالکل بہت ضروری ہے, اور ماسک لگائے بغیر گھر سے باہر نکلنا یا مسجد کے اندر جانا یہ سمجھ لیجئے کہ بیماری کو دعوت دینے کے برابر ہے. تو ماسک تو لگانا بالکل لازمی ہے, جس طرح سے نماز پڑھنے میں ٹوپی لگانا ہے اسی طرح سے گھر سے باہر نکل کے ہمیں ماسک کو لگانا ہے. تیسری جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے, اس میں جو گائیڈ لائن ہے ICMR کی, اس میں 6 فٹ کی دوری کو بتایا گیا ہے کہ 6 فٹ کم سے کم ایک دوسرے کے بیچ میں آگے پیچھے دائیں بائیں 6 فٹ کی دوری ہونا چاہیے. آگے پیچھے دائیں بائیں یعنی آپ کے آگے 6 فٹ کی دوری پر دوسرا ہو, آپ کے دائنی طرف 6 فٹ کی دوری پر دوسرا ہو, آپ کے بائیں طرف بھی 6 فٹ کی دوری پر کوئی اور ہو, اور آپ کے پیچھے بھی 6 فٹ کی دوری پر کوئی پیچھے بھی, آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف 6 فٹ کی دوری کم سے کم آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود ماسک لگا ہونا چاہیے, اس کے باوجود ماسک بھی لگا ہونا چاہیے, 6 فٹ کی دوری ہونا چاہیے. اور مساجد میں جہاں تک لوگ جا رہے ہیں تو مساجد میں اگر اپنی جانماز لے کر کے جا رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت مسجد میں کی جانماز کو استعمال کرنا, یا مسجد کے فرش میں. ظاہر ہے اس سے پہلے آپ سے پہلے کسی دوسرے نے سجدہ کیا ہوگا, کسی تیسرے نے سجدہ کیا ہوگا اس جگہ پر, اور مساجد اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ہر بار ہر نماز سے پہلے شاید پریکٹیکلی ممکن نہ ہو پائے کہ مسجد کی زمین کو بار بار ہر نماز سے پہلے سینیٹائز کیا جائے. تو اگر آپ اپنی جانماز لے کر کے جا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی, اور یہ بہت آسانی سے آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں. دوسری بات خالد صاحب ایک سوال اب یہاں پر یہ رہ گیا کہ رمضان میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو مطلب مسلمان ہیں ان کی تعداد رمضان کے مہینے میں یا تو مسجدوں میں زیادہ نظر آتی ہے, یا پھر اگر عصر کے بعد دیکھیں تو مسجدوں میں کم اور بازاروں میں زیادہ نظر آتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, چونکہ بازار کا مطلب کہ بھیڑ, کیا شاپنگ بہت ضروری ہوتا ہے, کیا اسے فرضیت کا کوئی درجہ حاصل ہے, کیا رمضان کے مہینے میں کپڑا نیا ہونا ضروری ہی ہے, بغیر نئے کپڑے کے نماز نہیں ہو سکتی؟ اس بارے میں تھوڑی کھل کر کچھ بات کریں. ایسا کہا جاتا ہے, ایسا ہم لوگوں کا ہمارا ماننا ہے. مولانا بیٹھے ہیں, مولانا خالد میں خالد صاحب سے ہی پوچھ رہا ہوں. جی خالد صاحب. جی اصل میں دونوں خالد ہیں آپ دونوں. جی جی میں اچھا اچھی بات ہے. جی تو خالد فرنگی میلی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جی نہیں دیکھیے, نماز سے کپڑوں کا کوئی تعلق نہیں. آپ سبھی جانتے ہیں کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جسم پاک صاف ہو, اس کے کپڑے پاک صاف ستھرے ہوں اور باوضو انسان ہو. رمضان میں بھی رمضان میں لوگ پاکی اور صفائی کی طرف اور بھی زیادہ دھیان دیتے ہیں, وہ بھی ہائیجین کے لحاظ سے بھی اور مذہبی نقطہ نظر سے بھی بہت لازمی ہے, اور اس میں نئے کپڑوں کا قطعی طور پہ کوئی بھی دخل نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہننے چاہیے, اور یہ عید کے موقع پر ہاں یہ ضروری ہے کہ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے کپڑے خریدیں اور بنوائیں اور سلوائیں اور اس کو پہنیں, اور عید ایک جشن کا اور خوشی کا موقع ہوتا ہے, اور اس میں شرعی طور پر بھی یہ حکم ہے کہ اس بات کا اہتمام کیا جائے. لیکن اس میں کسی بھی قسم کا اسراف بیجا یا لیوش اسپینڈنگ یا جس طریقے سے بازاروں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 اور 12 رمضان سے جو بھیڑ لگنے لگتی ہے, اس سے خاص کر اس وقت کووڈ-19 کے دور میں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور مسلم خواتین کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اور مارکیٹس میں بھیڑ سے بھی ظاہر سی بات ہے بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, اور آپ اس وقت بھی اگر بازاروں میں دیکھیں تو اس کا ظاہر سی بات ہے رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بھیڑ بہت بڑی تعداد میں لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں, اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی لوگ احتیاط اور پریکاشن سے نہیں لے رہے ہیں. تو چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, اس بیماری سے بچنے کے لیے پریکاشن تو ضروری ہے. ہاں یہ ضرور ہے
کہ اس ماہ مبارک میں جیسے کہا گیا کہ کسی بھی نیک کام کا اجر ثواب کئی گنا زیادہ ہے جی تو میری سبھی سے یہی اپیل ہے کہ چونکہ کووڈ-19 میں بے روزگاری بہت بڑی تعداد میں بڑھی ہے تو لہٰذا جو بھی لوگ غریب ہیں غربان اور خاص کر آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کو کہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم شاپنگ کریں اگر ہم ان کی مدد کھل کے کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا زیادہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا اس خاص موضوع پر اتنی صاف باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے۔ میرا پورا یقین اس بات پر ہے کہ ایک اچھا پیغام اس پروگرام کے ذریعے سے گیا ہے، اور وبا ہے یہ ایک کووڈ-19 ایک وبا ہے، یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کو بچنا ہے، آپ بچیں گے تو آپ کے گھر والے بچیں گے، آپ کو انفیکشن نہیں ہوگا تو دوسروں کو نہیں ہوگا، آپ کو ہوگا تو دوسروں کو بھی ہوگا۔ بہت خیال رکھیں، ماسک ضرور لگائیں، بھیڑ سے خود کو دور رکھیں۔ بہت شکریہ آداب۔